मामू मुमानी कहीं दिख नहीं रहे, अस्परा ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। मेरी जान, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स मसरूफ़ लोग हैं वैसे मेरे भी मसरूफ़ लोग हैं, अपने अपने कामों पर गए हुए हैं। दानिश ने उसे काफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा। वैसे मुझे अच्छा लगता है, मैंने बहुत अच्छा किया जो तुम्हें बता दिया। शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। अस्परा ने मशकूर नज़रों से उसकी जानिब देखा। दानिश, इससे पहले वो कुछ कहता बेला की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जे किया। मुझे चीटोस खाने हैं। उसने स्नैक्स की जानिब इशारा किया जो कैबिनेट के ऊपर पड़े हुए थे। हाँ, चीटोस और साथ एक अदद फिल्म देखते हैं, क्या कहती हो? उसने दोनों की जानिब देखा। लिटिल मरमेड, मुझे लिटिल मरमेड मूवी देखनी है, बेला ने उछलते हुए कहा, जबकि अस्परा आंखें घुमाकर रह गई क्योंकि वो ये मूवी 100 से ज़्यादा बार देख चुकी थी। नहीं, हम ये मूवी नहीं देख रहे, अस्परा ने एहतजाज किया। प्लीज़, बेला ने मासूमियत से आंखें पिटपिटाते हुए कहा, जिस पर अस्परा मुस्कुरा दी और फिर वो तीनों लिविंग रूम में बैठकर मूवी देखना शुरू हो गए। तकरीबन 5 बजे के करीब मूवी देखते हुए बेला दानिश के सीने के साथ ही सर लगाए हुए सो गए। जबकि वो दोनों मूवी का एंड देख रहे थे, तभी दानिश के मोबाइल पर टेक्स्ट आने लगे। सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कुछ देर मैसेजेस पर बात करने के बाद उसने आहिस्तगी से कहा, क्या मतलब? अस्परा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। हमजा का मैसेज आया है, वहाँ कोई भी नहीं आया, मतलब कोई भी नहीं, दानिश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने सुकून का सांस खारिज किया। देखा, मैंने कहा था, वो बस ऐसे ही तंग करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो और अब आराम से घर भी जा सकती हो, उसने यकीन दिलाया। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई जैसे उसकी जान में जान आई हो। कल से लेकर सब इतना अजीब और भयानक लग रहा था कि अब अच्छी खबर सुनकर उसके दिल और दिमाग से जैसे बोझ उतरा हो। ओके, फिर अब हमें चलना चाहिए, अस्परा ने रिलैक्स होते हुए कहा। तो दानिश बेला को गोद में उठाए बाहर आ गया। 1 मिनट, मैं तुम लोगों को खुद घर छोड़ कर आता हूँ। उसने दरवाज़ा लॉक करके बेला को पिछली सीट पर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि उसके बराबर अस्परा बैठ गई और वो लोग उनके घर के लिए निकल गए। ओके, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ दरवाज़ा बगैर पूछे मत खोलना। मुझे कोच की तरफ से इतनी धमकियाँ ना मिल रही होती तो मैं अंकल आंटी के आने तक इधर ही रहता, दानिश ने उदासी से कहा। कोई बात नहीं, तुमने इतना ख्याल रखा है और देखो सब ठीक है, तुम आराम से जाओ, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके स्वीट हार्ट, और कुछ भी हुआ तो तुम मुझे फौरी कॉल करोगी, दानिश ने बाहर निकलते हुए कहा। ओके जनाब, ज़रूर, अस्परा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो चला गया। अस्परा ने फिर जल्दी से शावर लिया और उसके बाद रात के खाने के लिए कुछ बनाने लगी। चिकन बिरयानी साथ सलाद बनाने के बाद उसने वक्त देखा तो 8 बज रहे थे। वो जल्दी से खाना ट्रे में रखकर ऊपर गई ताकि बेला को उठाकर खिला सके। बेला उठ जाओ, खाना खा लो फिर सो जाना। वो ना उठी तो अस्परा ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया तो बेला ने ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। परी ने चम्मच चावल से भरकर उसके मुंह में रख दिया, जिससे उसका मुंह बंद हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता चावल चबाने लगी। अस्परा ने दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया, चुप तो की है। खाना खाने के बाद बेला वापस से सो गई तो अस्परा उसका माथा चूमने के बाद नीचे आ गई। अभी वो खाना खाने के बाद किचन समेट ही रही थी तो वापस से दरवाज़ा नाक होने की आवाज़ आने लगी। उसने वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। लगता है मम्मा आ गई, उसने खुशी से कहते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें खौफ से फैली। बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे उसने उसे आखिरी बार देखा था। अस्परा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा लेकिन उसने दरमियान में अपना पाँव रख दिया। ओपन इट, उसने वार्न किया। अगर मैं ना खोलूं तो? अस्परा ने उसे चैलेंज किया, जबकि अपने खाद दरवाजे के हैंडल पर ही रहने दिए। वो बगैर उसे समझने का मौका दी उसे साइड पर धकेलता अंदर दाखिल हुआ। अस्परा, इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती उसके कान में मलिहा बेगम की आवाज़ टकराई जो दरवाजे के पास खड़ी थी और साथ अब्दुल जब्बार साहिब थे। वो दोनों भी घर में दाखिल हो गए। मम्मा, वो जल्दी से भागकर उनके गले से जा लगी। यहाँ क्या हो रहा है? अब्दुल जब्बार साहिब ने परेशानी से पूछा। रास्ता दें। कोई 5 आदमी और उनके साथ एक वही शख्स जिसने उसे किडनैप किया था, मार्केट से उसकी आवाज़ गूंजी। जब्बार साहिब ने नासमझी से उनकी जानिब देखा लेकिन वो आराम से बगैर कुछ कहे उसी टैटू वाले आदमी के इर्द गिर्द जा खड़े हुए जो मज़े से टांग पे टांग रखे काउच पर बैठा हुआ था जैसे वो यहाँ का शहनशाह हो और हम गरीब उसकी रियाया। टेक अ सीट मिस्टर एंड मिसिस अब्दुल जब्बार, उसने पुरसकून लहजे में मलिहा और अब्दुल जब्बार साहिब को पास पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया, जबकि अब्दुल जब्बार साहिब वहाँ ही खड़े उस शख्स और उसके पीछे खड़े आदमियों का मुआयना करने लगे। उन्हें यहाँ इंतहाई कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था अस्परा? जब वो लोग नहीं बैठे तो उसने अस्परा की जानिब देखते हुए सुकून से पूछा। कल वाला सारा वाकया उसकी नज़रों में घुमा तो उसका वजूद लरसने लगा। सारा सामान पैक करो और तुम मुझे 2 बजे लेने आओगे, अस्परा ने आहिस्तगी से कहा। तो तुमने?
یہاں کیا ہو رہا ہے اسپرا؟ عبدالجبار صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ پاپا مجھے لگا میں سب سنبھال لوں گی، میرا یقین کرے مجھے نہیں پتہ یہ شخص کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا جبکہ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ تم کون اور ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہو؟ ملیحہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو مجھے چاہیے وہ بالکل میری نظروں کے سامنے کھڑی ہے مسز جبار، اسے مجھے دے دیں اور یقین کریں کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے اسپرا پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ملیحہ اور عبدالجبار صاحب نے کچھ لمحے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ تم ہو کون؟ کہیں کہ گینگسٹر ہو؟ عبدالجبار صاحب تپے ہوئے لہجے میں بولے۔ اور لسن لڑکے، یہ میرا گھر ہے اور یہ میری بیٹی ہے، اس لیے چپ کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے میں پولیس کو بلاؤں، عبدالجبار صاحب نے اسے دھمکایا۔ وہ شخص جو کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا حالی نظروں سے عبدالجبار صاحب کو دیکھنے لگا اور اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی پلکیں نہیں جھپکی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے آدمی بھی بالکل اسٹیچو کی طرح نظر آنے لگے، کسی بھی طرح کے جذبات اور احساسات سے خالی۔ پھر ایک دم سے اس کا قہقہا گونجا جو اس گھر کے فرد تو کیا دیواروں تک کو خوف سے لرزا گیا۔ وہ اٹھا اور اپنے قدم عبدالجبار صاحب کی جانب بڑھانے لگا۔ ملیحہ بیگم نے جلدی سے عبدالجبار صاحب کا ہاتھ خوف سے پکڑا۔ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے اور میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، بے شک تم چاہو یہاں۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبدالجبار صاحب نے زور سے اس کے منہ پر پنچ مارا۔ اس شخص نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، یعنی یقین کر رہا ہو کہ سچ میں کسی نے اسی کو پنچ مارنے کی غلطی کی ہے۔ اسپرا جلدی سے آگے بڑھی اور عبدالجبار صاحب کو اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی ان میں عجیب سی وحشت تھی، لیکن وہ نظریں جبار صاحب پر نہیں بلکہ اسپرا پر مرکوز تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ خوف سے اسپرا کا وجود لرزنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ چھوڑو، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کے پاپا اس کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن اس ڈیول کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ اس نے اس کی کلائی پر زور سے کاٹتے ہوئے کہا، لیکن گرفت ہلکی ہونے کی بجائے اور سخت ہو گئی۔ اسی لمحے اس کے کان میں اس کی ماں کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ جیسے ہی پلٹ کر اس نے پیچھے دیکھا تو تکلیف سے دل پھٹنے لگا، کیونکہ اس کے آدمی اس کے پاپا کو پیٹنے میں مصروف تھے۔ پلیز پلیز روکو انہیں، تمہیں خدا کا واسطہ پلیز، اسپرا جو تب سے مضبوطی کا مظاہرہ کر رہی تھی سسکتے ہوئے بولی۔ تو پھر جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تم نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے نیچے جھک کر سکون سے اسپرا کے کان میں سرگوشی نما کہا اور ساتھ اس کی کمر پر اپنی گرفت اس قدر سخت کی کہ درد سے اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پلیز اسٹاپ دیم آئی بیگ یو، اسپرا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ زی جانے دو، اس کی روب دار آواز گونجی، جس پر فوری عمل کرتے ہوئے اس کے آدمیوں نے عبدالجبار صاحب کو مارنا بند کر دیا۔ واٹ ڈو یو وانٹ؟ اسپرا نے روتے ہوئے پوچھا۔ یو، سکون بھری آواز گونجی۔ میں ہی کیوں؟ اس نے شدت سے روتے ہوئے پوچھا۔ سمپل، یو کاٹ مائی آئیز سو آئی ریئلائزڈ یو مسٹ بی ان مائی آرمس۔ اس نے سر تا پاؤں اسپرا کو دیکھتے ہوئے مزے سے کہا اور ساتھ ہی اپنی گرفت اس کے گرد ہلکی کر دی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہاں یہ دیکھنے نہیں آیا میں کیا بول رہا ہوں، صرف تمہیں ساتھ لے جانے آیا۔ پلیز مجھے جانے دو، دیکھو میں جانتی بھی نہیں تم ہو کون، مجھ پر رحم کرو اور جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ شاید وہ رحم کر جائے لیکن وہ انجان تھی، بے حس لوگ دوسروں کی نہیں سنا کرتے۔ تمہیں جسے بتانا ہے بتاؤ، مجھے اس فضول دنیا کے لوگوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا، وہ سرد مہری سے بولا۔ تم ظالم اور ہارٹ لیس شخص ہو، اسپرا نے غصے سے کہا اور ساتھ ہی اپنی نظر سامنے دوڑائی جہاں اس کے پاپا خود کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کو بھی چپ کروا رہے تھے۔ آئی ایم سوری بابا، یہ ساری غلطی میری ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، اسپرا نے ان کے قریب آ کر ہونٹ سے خون خشک کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں، عبدالجبار صاحب نے درد بھری آواز میں کہا۔ واٹس رانگ ود یو باسٹرڈ، وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ عبدالجبار نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں یہاں صرف وہ لینے آیا ہوں جو میرا ہے، جس پر میرا حق ہے، اس نے اسپرا پر نظریں گاڑتے ہوئے سکون سے کہا۔ وہ تمہاری نہیں اور نہ ہی اسے میں تمہیں دے رہا ہوں، عبدالجبار صاحب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس ظالم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں دیکھتے ہیں، لے کر تو میں جاؤں گا ہی، میری لاد سے گزر کر۔ ایز یو وش مسٹر عبدالجبار، اس نے سکون سے کہا اور پھر اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ خوف سے اسپرا کی آنکھیں پھیلی، وہ جلدی سے اپنے پاپا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر کم اینی کلوزر،
اسپرا نے چیختے ہوئے کہا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کل ایوری ون، اس نے حکم دیا اور آگے بڑھ کر اسپرا کو اپنے کندھوں پر ڈالتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اسپرا نے چیختے اور روتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے ناخن مارے، شاید وہ اس کی گرفت سے نکل سکے، مگر بے سود۔ اس نے اسپرا کو لا کر گاڑی میں پھینکا اور دروازہ لاک کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازے پر خات مارنے لگی جبکہ دل بے بسی اور اذیت سے تڑپنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے تو اس کے منہ میں باقی الفاظ دم توڑ گئے، جیسے اس کے کانوں میں گولیوں کے چلنے کی آواز ٹکرائی، سانسیں تھمی اور آنکھیں پتھرائی۔ یہ ناممکن ہے، میرے ماما پاپا، وہ سکتے کے عالم میں بڑبڑائی، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہتے اس کے گال بھی گونے لگے۔ یہ خواب ہے، انتہائی خطرناک خواب جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میری ابھی آنکھ کھلے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ماما پاپا زندہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے آنسو خشک کرتی خود سے بڑبڑانے لگی، لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ شاید وہ بھی جانتے تھے یہ کوئی خواب نہیں بلکہ بھیانک حقیقت ہے۔ میں ہی کیوں پر میں تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے؟ کیوں؟ کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اسپرا نے اس کی جانب رخ کر کے چیختے ہوئے کہا جبکہ آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air like I don't care baby by the way. Because I'm happy. وہ اس کے الفاظ کو اگنور کرتا آرام سے لیرکس بولنے لگا، جیسے اس کا تڑپنا سسکنا محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ لوگوں کی جان لے کر یہ گنگنا رہا ہے، میری زندگی تباہ کر دی اور اس کے ماتھے پر ایک شکن تک بھی نہیں آئی۔ ہم بس گھر پہنچ گئے، کچھ منٹس اور۔ لیرکس گانے کے بعد وہ سکون سے بولا جبکہ اس کو تو سانس لینا محال لگنے لگا۔ تم سچ میں مونسٹر ہو، اسپرا نے خود کو خود کی گلے سے لگاتے سسکتے ہوئے کہا۔ نکلو باہر۔ گیراج میں گاڑی روک کر اس نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ ایک انچ بھی نہیں ہلی تو وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے الفاظ دہرانے کی عادت نہیں ہے، اس نے وارن کیا۔ جب اسپرا پر کوئی اثر ہوتا محسوس نہیں ہوا تو اس نے اسپرا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ تم بے حس اور گھٹیا انسان ہو، چھوڑو مجھے، اس نے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ یقین کرو میں تمہاری یہ اکڑ بہت جلد توڑ دوں گا، اور مجھے تمہیں چھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موقع تم نے خود دیا ہے، اس نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت ساحت کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا گھر کے اندر اور پھر سیڑھیاں کراس کرتا ایک کمرے میں لے گیا۔ تم انسان نہیں ہو، درندے ہو، تمہیں جان سے مار دوں گی، اسپرا نے اسے ناخن مارتے ہوئے کہا جبکہ وہ بے پرواہ بنا اسے لا کر بیڈ پر پٹھا اور دروازہ لا کر کے چلا گیا، جبکہ اسپرا وہاں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ میری سانسیں کیوں چل رہی ہیں؟ میری فیملی کے ساتھ ساتھ یہ کیوں نہیں رک گئی؟ وہ مسلسل رو کر جب تک گئی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تو اپنی نفس ٹٹولنے لگی۔ تم رک کیوں نہیں جاتی؟ رک جاؤ نا، اور برداشت نہیں ہے، مجھ میں سکت نہیں ہے اس مونسٹر سے الجھنے کی، پلیز تم سن لو، تم ہی رک جاؤ، اسپرا نے بے بسی سے اپنی چلتی پھرتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ سوری ماما پاپا، میری وجہ سے میری بے وقوفی آپ لوگوں کی جان لینے کی سبب بن گئی، کاش میں اس کی بات مان لیتی تو یہ سب تو نہ ہوتا۔ ایک منٹ میں نے انہیں مرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، کیا پتہ وہ زندہ ہوں، کیا پتہ ان بے حس لوگوں میں تھوڑی انسانیت باقی ہو، اسپرا نے ایک دم امید سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو بالکل اس کے پالتو کتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ حکم دے اور اسے مانا نہ جائے؟ اسپرا نے واپس سے زمین پر گرتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، جیسے جیسے اس کے پاؤں کی چاپ قریب سے سنائی دینے لگی اس کا دل خوف اور بے بسی سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا اور پھر نیچے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو، اس نے سکون سے مگر حکمیہ لہجے میں کہا، جبکہ اسپرا نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی بلکہ اپنا آپ خود میں چھپانے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور تھوڑی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ جب میں تمہیں کچھ کرنے کا بولوں تو مطلب کرو، سمجھ آیا؟ اس نے اپنی پیچ بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ جب اسپرا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے غصے سے اس کی تھوڑی پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ میرے سوال کا جواب دو اسپرا، اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں دوں گی، تمہاری وجہ سے میری فیملی کا کچھ اتا پتہ نہیں اور تم چاہتے ہو میں تمہارا حکم مانوں۔ میں مرنا پسند کروں گی لیکن تمہارا کہا نہیں مانوں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس نے اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور انتہائی بے رحمی سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے،
وہ درد سے بے حال ہوتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اس کی بات کو اگنور کرتا اسے خود کے سینے سے لگا گیا اور پھر اس کے بالوں پر اپنی گرفت آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی۔ جانے دو پلیز، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب میرے ساتھ؟ میں تو کچھ جانتی بھی نہیں ہوں تمہارے بارے میں، وہ کہہ کر اس کے سینے پر مکے برساتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف وہ اس کے وجود کی خوشبو کو حفظ کرنے لگا۔ یو اسمیل سو سویٹ، اس نے اس کے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، جس سے اسپرا پل میں اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ مجھے جانے دو پلیز، اسپرا نے التجائیہ کہا۔ کبھی نہیں، وہ سکون سے دروازے کے ساتھ پشت لگائے بولا، جبکہ اسپرا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ یو آر مائن، وہ کہتا اس کی جانب بڑھا، جبکہ اسپرا بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آل مائن ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، اس نے سر تا پاؤں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس سے اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کرنا، یقین کرو تم دنیا کے کسی بھی کارنر میں چلی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ تمہاری آخری منزل ہمیشہ میں ہی ہوں گا۔ تمہارا دل، دماغ اور روح سب میرا ہے۔ اسپرا، جتنی جلدی ہو سکے یہ سمجھ جاؤ، تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ میں ہی کیوں؟ اس ساری دنیا میں اکلوتی میری ذات ہی کیوں؟ اسپرا نے بے بسی سے روتے ہوئے پوچھا۔ شاید تمہاری خوبصورتی تمہیں لے ڈوبی، جس کی نمائش تم کلب میں کر رہی تھی۔ اس نے اسپرا کی جانب اشارہ کیا، جو اس وقت جینز اور ساتھ بلیک کلر کی شرٹ میں ملبوس تھی، جس کا گلا کافی گہرا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی گردن سے نیچے کی جانب لانے لگا۔ یو آر کریزی، گھٹیا انسان، دور ہو، ہرگز مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ ہاں، میرا ہاتھ لگانا بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اس وقت شرم کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی جب تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا وہ تمہیں چھو رہا تھا؟ اسے خود سے ایسے دور کیوں نہیں دھکیلا؟ اس نے اسپرا کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے، تم صرف مونسٹر ہی نہیں، تمہاری سوچ بہت گھٹیا ہے، اور وہ صرف ڈانس کر رہا تھا، ویسے بھی اسے حق ہے، منگیتر ہے وہ میرا۔ اسپرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب اگر کوئی آپ سے انگیجمنٹ کر لے تو اسے حق حاصل ہو جاتا ہے آپ کو چھونے کا؟ وہ بھی ترکی با ترکی بولا۔ اپنی حد میں رو، اپنے گریبان میں جان کر دیکھو تم خود کیا ہو۔ ابھی 2 لوگوں کا قتل کروا کر آ رہے ہو اور تمہارے ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، اسپرا نے زہران لہجے میں کہا۔ میں تو مانتا ہوں، میں ہوں گھٹیا، تم جو بھی میری شان میں بولو سب مان لیا، کیونکہ میں جو ہوں سامنے ہوں، دکھاوا تو نہیں کسی قسم کا۔ اب تم بھی قبول کرو، تمہیں اپنے وجود کی نمائش کرنے میں مزہ آتا ہے اور کسی غیر کا چھونا تمہیں برا نہیں لگتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ تم جہنم میں جاؤ، اور اس طرح کے لباس آج کل سب پہنتے ہیں، اور رہی دانش کی بات تو وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، میرا منگیتر، اس نے محض میرے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، محبت، جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے، اپنے دل کے کسی کونے میں قید کر کے، تاکہ کسی کی میلی آنکھ بھی اسے چھو نہ سکے، نہ کہ سر عام نمائش کے طور پر لے جایا جاتا ہے جہاں سارے لوگ اس کا دیدار کرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے جس سے محبت ہو اسے قید کر لو؟ اسپرا نے اس کی دلیل کو جھٹلایا۔ کسی کو اپنی پناہوں میں محفوظ رکھنا تمہاری نظر میں قید ہے تو یقین کرو وہ لڑکیاں بہت خوش قسمت ہوتی ہیں جو ایسی قید میں رہتی ہیں، ورنہ کچھ تمہاری طرح ہوتی ہیں جو بے مول ماری جاتی ہیں۔ تم ایسی باتیں کرتے اچھے نہیں لگ رہے، تم بے حس ہو، اس کے پاس یہاں دل نہیں ہے جو لوگوں کو صرف تکلیف دیتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو یہاں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ میرا مطلب تھوڑی اذیت، تھوڑا درد؟ اسپرا نے اس کے دل پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیونکہ اس کا کام صرف بلڈ پمپ کرنا ہے، نہ کہ جذبات محسوس کرنا۔ مجھے لذت ملتی ہے لوگوں کو تڑپتا اور سسکتا دیکھ کر، جیسا مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مل رہی ہے اس وقت۔ تم بہت برے، یقین کرو بہت برے۔ جانتا ہوں، وہاں کپڑے اپنا لباس بدلو، ورنہ میں نے خود بدل دیا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو میں تمہیں سزا دوں گا وہ تمہاری سوچ ہے۔ تم جانتی تو ہو، تکلیف پہنچاتے میرا وجود کپکپاتا نہیں ہے۔ اسے وان کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے سسکنے لگی۔ یا اللہ پلیز میرے ماما پاپا زندہ ہوں، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے اپنوں میں۔ وہ شدت سے رو دی۔ If you really enjoyed this episode, then do like, share, comment on this video. Also subscribe to my channel.
Plus hit the bell icon button for further amazing more content like that. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.